बीते 6-7 सालों से हम लगातार मीडिया का वो चेहरा देख रहे हैं, वो मीडिया जो किसी लाश पर सियासत तो करना जानता है, वो मीडिया जो अगर बलात्कार देश में हो जाए तो बलात्कारों का मजहब देख करके आरोपियों के फेवर में या तख्ती बैनर लेकर के खड़ा हो जाता है। ये लगातार बीते 7 सालों से देश में चल रहा है, जिसमें एक खास समुदाय को लगातार टारगेट करता हुआ मीडिया नजर आता है। ये वो मीडिया है जो मुस्लिम नाम देखते ही जिसके मुंह से लार टपकने लगती है और वो इस कदर भेड़िया हो जाता है कि बस अब इसी नाम को हमें भुनाना है और इसी नाम से हमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी करनी है। हामिद अंसारी के नाम को निकाल करके वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही बीते 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम साहब ने ट्विटर पर एक बात लिखी और उसके बाद मीडिया ने बवाल काट दिया। उस बवाल को लेकर के हमने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम साहब से बात की है। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। मीडिया का वो चेहरा हम बीते कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि एक नाम चाहिए होता है और उस नाम के पीछे किस तरीके से टीआरपी गेन करके एक खास समुदाय के लिए नफरत फैलाने की लगातार कोशिश करता हुआ आया है। उसी का शिकार जफरुल इस्लाम साहब भी हुए हैं और जफरुल इस्लाम साहब किसी शख्सियत के मोहताज नहीं है। वो लगातार जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतर करके काम कर रहे हैं वो हर कोई जानता है, पर एक बयान के चलते जो पूरा ड्रामा हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने रचा और पूरी कम्युनिटी को ला करके कटघरे में खड़ा किया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जफरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपका एक ट्वीट और उसको अलग मायने देकर के दिखाने की कोशिश की गई और आपकी छवि को धूमिल किया गया, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से कार्रवाई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर करेंगे आप? देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट जो है, जो हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता देंगे। ट्वीट का कानून है कि आप कुछ ही अल्फाज में बयान कर सकते हैं। मेरे ख्याल 50 लफ्ज ऐसी कुछ है, मतलब ये कि चंद लाइन ही में आपको बात कहना है, वरना ट्वीट लेगा ही नहीं। और आपको बहुत लंबी लंबी बात करना है तो वेबसाइट पे जाइए या आपके जो है फेसबुक पे जाइए, वहाँ तो गुंजाइश है, लेकिन ट्वीट में कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ होती है और उसमें आपको बात कम से कम, जैसे टेलीग्राम होता था उस तरह से बात करनी है उसमें। तो वो इसी तरह की चीज़ थी और उसकी वजह ये हुई कि अभी यहाँ हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट जो ज़िला है, जो मुस्तफाबाद और सीलमपुर वगैरह है, यहाँ पर अभी दंगे हुए थे। दंगे के बाद अब जिन लोगों ने दंगे कराए थे उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने दुनिया भर को क्यों मौका दिया। उनको सोचना चाहिए, उनको अपने गरिबान में देखना चाहिए कि उसकी वजह से दुनिया भर में न्यूज़ बन गई, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया, कुछ भी, हर जगह पे न्यूज़ बन गई। ऐसे ही वो न्यूज़ अरब कंट्रीज़ में भी बनी, वहाँ पे भी लोगों ने बात की, आम लोगों ने बात की, जो सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने, उसमें बहुत से लोग हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं, दोस्त हैं इंडिया के, उन्होंने बात की कि भाई ये क्या हो रहा है ये। और उसी तरह से बास कंट्रीज़ ने भी कहा, लेकिन कुवैत जो था उसने एक ऑफिशियल, उसके सरकारी तरीके से अपनी कैबिनेट के अंदर एक डिसीजन लिया कि हमको इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जा सके। ये नहीं कि वो अपनी कोई फौज भेज रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ बुलंद करने वाली बात है। तो उसने जो है ये जो फैसला किया, तो उसने एक लेटर भेजा अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि भाई ये हमारा जो है ये हुकूमत का ये फैसला, इसके ऊपर आप अमल कीजिए आप। वो लेटर इत्तेफाक से मेरे पास ऐसे नज़र आया, मैंने कई जगह पे देखा मैंने उसको, तो मैंने कहा कि भाई इन्होंने एक अच्छा काम किया है, चलिए हमारे दुख के बारे में उन्होंने सोचा, तो मैंने कहा इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उनको लेटर वगैरह आजकल को लिखना, जो कि मेल वेल तो ईमेल से माल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेटर्स जा नहीं रहे हैं। और तो हमने कहा कि भाई हम इसको एक ट्वीट कर देते हैं और वहाँ तक भी पहुँच जाएगा कि भाई लोगों ने उसको सराहना की कि भाई हाँ आपने हमारे साथ खड़े हुए तो हम भी आपके शुक्रगुजार हुए। छोटी सी बात है, तो हमने चंद लाइन उसमें लिख दिया और उसमें ये लिख दिया कि हम कुवैत का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसमें अगली लाइन में ये लिख दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत ही लंबी तारीख़ है, हमारा इल्मी काम है, हमारा तहजीबी काम है, और जिसकी वजह से अरब और मुस्लिम ममालिक में हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत ही ख़ास नज़र से देखा जाता है। हमारे यहाँ जो किताबें लिखी गई हैं हदीस में, फ़िक़ह में, इसमें
ہمارے یہاں جو ہے یعنی فتاوی عالمگیری جیسی کتاب ہے جو کہ فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے، ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں. حجت اللہ البالغہ لکھی گئی ہے، بنیادی کتاب ہے جو آج بھی پڑھی جاتی ہے. اس سب کا میں نے کچھ تذکرہ کر دیا کہ ہمارے یہاں بہت کام کے، اس لیے ہمارے وہاں بڑی عزت ہے. اور لیکن ہم نے کبھی وہاں کوئی آپ کی شکایت نہیں کی. اس میں یہ لکھا ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی بھی جا کے باہر شکایت نہیں کی. اور میں بھی، کیونکہ میں تو 40 سے 45 سال سے عرب ممالک سے جڑا ہوا ہوں، وہاں کی جو صحافت ہے اس سے جڑا ہوا ہوں. الجزیرہ میں میرا آتا رہتا ہے اور دوسرے پرچوں میں میرا آتا رہتا ہے. میں نے کبھی بھی ہندوستان کی شکایت نہیں کی. ہندوتوا کے خلاف بولنا، رائٹ کے خلاف بولنا ایک اور چیز ہے، لیکن ہندوستان جو ہمارا ملک ہے وہ اس کے خلاف ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ کہیں پہ لکھ کر کے نہ کہیں بول کر کے. تو یہ میں نے لکھا. اور لاسٹ لائن میں یہ میں نے لکھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان جو ہے باہر عرب ملکوں سے، مسلم ملکوں سے شکایت کرنے لگیں گے تو ہندوتوا کٹر پنتھیوں کے لیے مصیبت آ جائے گی. اتنی سی بات تھی اس میں. اور اس کو انہوں نے جو ہے، جو بھی ہمارا جو گودی میڈیا ہے، اس نے اس کو یوں بدلا. ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس مسئلے کو دنیا میں لے جاؤں گا، اس کو انٹرنیشنلائز کروں گا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم نے ایسا کچھ بھی کہا ہی نہیں. اس میں موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے، دیکھ لیجئے. پھر میں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کیا، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر میں نے کہا اگر کیا، اگر کرنا ایک اور بات ہوتا ہے، اگر یہ دیوار گر جائے، اگر یہ گھر گر جائے، اگر یہ پیڑ گر جائے، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ہوا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ایک وارننگ دیا تھا کہ بھائی یہ تم حرکتیں کرتے رہتے ہو، لنچنگ کرتے ہو، تم جو ہے نارتھ ایسٹ میں بھی اتنا بڑا تم نے دنگا کیا، اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگوں کی جو زخمی ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے گھر جلائے تم نے، بلاسٹ کیا ہے اس میں سلنڈر ڈال ڈال کر کے. یہ بند کر دو تو دنیا میں کوئی تمہارے خلاف نہیں بولے گا. ہندوستان کی تو بڑی اچھی ایک لمبی تاریخ ہے، ہندوستان کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ، بہت سے لوگوں نے جو آج کچھ بولا ہے، لکھا ہے، کویت بھی اس میں ہے، ہندوستان کے دوست ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ. اور وہ جرنلسٹ ہندوستان کے جو عرب ملکوں میں جو ہندوستان کے بارے میں انہوں نے ابھی لکھا ہے، جیسے خالد مہینہ ہے، یہ ہندوستان کے دوست ہیں، یہ مانے جاتے ہیں، ہندوستان کے دوست ہیں یہ. آج انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ان کو یہ اس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ ایسا ملک جس کے بارے میں ان کی بڑی اچھی جو ہے ان کی رائے ہے کہ یہ محبت والا ملک ہے، یہ تاج محل والا ملک ہے، یہ لال قلعے والا ملک ہے، یہ ایک ایسی تہذیب ہے جس سے کہ لگتا ہے مہذب لوگ ہیں یہ. وہاں بھی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی، آپ کسی کو ماریں گے، لنچنگ کریں گے تو مہذب چیز تو نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اور لوگوں نے بھی، یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بول دیا، اس سے کم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یورپین یونین نے بول دیا. اس کے بعد OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جو 58 مسلم ملکوں کی یونائیٹڈ نیشنز ایک طرح سے ہے، وہ اس نے بول دیا. اب پھر کویت گورنمنٹ نے ایک آفیشیل ایک بیان جاری کر دیا. تو یہ افسوس کی بات ہے، جن لوگوں نے ان کو موقع دیا ان کے افسوس کی بات ہے. ہم تو مظلوم ہیں، مظلوم ہونا ایک اور چیز ہے، ظالم کے لیے افسوس کی بات ہے. بھائی تم اپنی یہ روش جو ہے، اپنا یہ طریقہ بدل لو، تمہارے خلاف کوئی نہیں ہوگا. ہندوستان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. آپ جائیے باہر تو لوگ جو ہے نا راج کپور کی بات کرتے ہیں، دلیپ کمار کی بات کرتے ہیں، اور ان سب کی مطلب شاہ رخ کی بات کرتے ہیں. اس سے وہ جانتے ہیں کہ ایک اچھی جگہ ہے. ہندوستان کی ایک فلم ہے جو کہ مدر انڈیا کے نام سے یہاں جانی جاتی ہے، اور وہاں پر مین اجل اپنائی کے نام سے چلتی ہے. آج بھی اگر کہیں پہ بھی چل جائے کسی بھی تھیٹر میں تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، اتنا پسند کرتے ہیں لوگ. تو وہ جو ایک تصویر ہماری ہے، ایک شبیہ ہماری ہے کہ ہم جو ہے سب کا دکھ سکھ میں بانٹنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مل کے سب کے لیے رہتے ہیں. وہ تصویر جو ہے، وہ تصویر ان لوگوں نے خراب کر دی ہے، جو دنگے پھیلاتے ہیں، جو لنچنگ کرتے ہیں، جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، جو لو جہاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے صرف تھا. اور میں نے صاف صاف لکھا تھا کہ ہندوتوا کٹر پنتھی، یہ لفظ لکھا تھا، ہندوتوا بگٹس انگریزی میں یہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے جو گودی یہ سب کرتا ہے، انہوں نے اس کو بدل کر بگٹس لکھ دیا، ہندوستانی کٹر پنتھی. میں نے کبھی کہا ہی نہیں. بھائی ہندوستانی تو میں بھی ہوں، سبھی لوگ ہیں ہندوستانی، لیکن جو ہندوتوا کٹر پنتھی ہیں وہ تو ذرا سے ہیں اس میں. مطلب اس پورے کھیل میں وہ آٹے میں مطلب نمک کے برابر ہیں، وہ تو ہے نہیں. بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے وکاس کے نام پہ آج آ کے حکومت کر لی، الگ بات ہے. ہندوتوا کے نام پہ نہیں کیا، نفرت کے نام پہ ان کو ووٹ نہیں ملا ہے، ان کو وکاس کے نام پہ ووٹ ملا ہے. تو ہم نے صرف اتنی سی بات کی تھی، اس کو اتنا بنا دیا گیا کہ ہم کو انوائٹ کر رہے ہیں، ہم یہ شکایت کرنے والے ہیں.
ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا نہ پہلے ارادہ تھا، نہ آج ارادہ ہے، نہ کل ارادہ ہے، نہ میرا ہے. اور میرے علم میں چونکہ بھائی مسلم کمیونٹی کے اندر میں کافی جڑا ہوا ہوں میں، اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا 3 بار صدر بھی رہ چکا ہوں، تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کیا لوگوں کی جی سوچ ہے، کیا کر رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کسی نے کوئی شکایت نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. ہم کو شرم آتی ہے، ہم کیسے، ہم سے وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے حالات کیا، ہم کہتے ہیں بہت اچھے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ خبر اوپر چھپ رہی ہے، ہم نے کہا ہم لوگ حل کر لیں گے. ہمارا جواب ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے پاس وہاں پر عدالتیں ہیں، ہم وہاں مسائل حل کر لیں گے. اس لیے ہم وہاں پہ شکایت کرنے نہیں جاتے ہیں. جن لوگوں نے یہ بتایا جھوٹ تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اب سب کے خلاف تو نوٹس نہیں کر سکتا میں، لیکن کم سے کم ٹائمز ناؤ کے خلاف ہم نے لیگل نوٹس بھیج دیا ہے، بھیج چکے ہیں اس کو. اور ان کو اگر وہ معذرت نہیں کریں گے، جی. ان کے خلاف کورٹ میں کیس کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. میں نے جو بات کہی نہیں تھی وہ انہوں نے وہاں پہ دکھائی. کیونکہ اس سے ہم لگاتار یہ دیکھتے ہیں میڈیا کا یہ چہرہ رہا ہے. جی جی سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، بات کے معنی نکال کر کے پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے اگر بیتے 7 سالوں کا دور اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اگر 3 چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں تو اسے دیش دروہی کا تمغہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ کئی میڈیا چینلوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اپنے ملک کے مسئلے کو باہر کے ملکوں میں اٹھائیں گے تو دیش دروہی ہیں. اگر آپ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر وار کرتے ہیں، یا آپ دیش کے پردھان منتری کے بارے میں بولتے ہیں، اور یا RSS کے بارے میں بولتے ہیں، تو آپ دیش کے غدار ہو جاتے ہیں. یہ کس طریقے کی چھوی جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں یہ غلط ہے. یہ میڈیا کا یا غیر میڈیا کا کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے. جو ہندوتوا جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری جو سمویدھان ہے، ہمارے جو سیکولر ہماری جو پالیٹی ہے، ہمارا جو ایک نظام ہے، وہ اس کے خلاف ہے. یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے سیکولرزم بات کرتا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سارے ہندوستانی برابر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہے. ابھی سبرامنیم سوامی نے یہ کہا ہے کہ برابر نہیں ہے. کہتے ہیں برابری برابروں میں ہوتی ہے، یہ فرمایا انہوں نے، اور مسلمان برابر نہیں ہوتے. تو یہ ان کی سوچ ہے جو کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف ہے اس کی. تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ خلاف بات کرتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے خلاف اگر لوگ کورٹوں میں جائیں گے تو ان لوگوں کو سزا بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ بات غلط کرتے ہیں. ان لوگوں کو وہ بات کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ، کانسٹیٹیوشن ہی سب کے اوپر ہے، اسی سے سب چیز نکلتی ہے. ہمارا حق بھی نکلتا ہے، ہمارا جرم بھی نکلتا ہے. جو بھی ہے اس کے خلاف ہم کام کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے، اس کے ساتھ کام کریں گے تو ہم بالکل صحیح ہوں گے. تو جو اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچیں، اور اپنے جو عمل جو کرتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں، اس طرح کی بیانات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان جاؤ، تمہارے ہندوستان کے مسلمان کی ایک ہی جگہ قبرستان یا پاکستان، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کہتے ہیں گولی مارو کہتے ہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل خلاف ہیں. اور اگر اس کے خلاف اتفاق سے یہ مطلب اس سب چیزوں کے بارے میں دلیل جٹانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک دم سے دلیل جٹانا، جس طرح سے عدالت کو چاہیے دلیل پکی لے آئیے، آپ پکا ایک شاہد، ایک گواہ لے کر گئی جو کہ ہاں میرے سامنے کہا تھا. تو یہ سب چیز عدالت مانگتی ہے. تو یہ چیزیں اکثر جٹ نہیں پاتی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم عدالت میں کیوں جائیں، اپنا وقت کیوں ضائع کریں. تو اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے ہمت کرے گا تو ان لوگوں کو سزا بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ، اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ کوئی انگلی اٹھائے. کیوں انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں آپ؟ غلط بات ہے یہ. آپ جو ہے ایسا کام کیجئے کہ لوگ ہماری سراہنا کریں اور کہیں کہ ہندوستان بہت ہی بڑا ملک ہے اور دنیا کے لیے ایک مثال ہے. آج دنیا کے لیے مثال نہیں رہ گیا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ مثال دیتے تھے، دیکھو یہاں پہ اتنی قومیں رہتی ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے کلچر ہیں، اتنی طرح سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اتنی طرح سے لوگ پیتے ہیں، پہنتے ہیں، پھر بھی جو یہ ایک ہی ہیں. یہ مثال دیتے تھے لوگ. لیکن آج اتفاق سے آج مثال وہ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ایک دوسری طرح کی وچاردھارا جو ہے وہ چاہتی ہے کسی اور طرف لے جائے. لیکن وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے.
سر یہ تو بات ہوئی مدوں سے بھٹکانے کی، ہماری میڈیا کو اکثر عادت رہی ہے، کیونکہ ہم لگاتار تبلیغی جماعت کے مدے کو دیکھ رہے ہیں۔ 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جاتا ہے، مہینے بھر سے زیادہ ہو چکے ہیں، تبلیغی جماعتیوں کو سلطان پوری میں رکھا گیا ہے، تمام اور جگہ پر رکھا گیا ہے۔ یہ کس طریقے کی سیاست چل رہی ہے کہ تبلیغی جماعتیوں کو ٹارگٹ کر کے وہ لوگ جو ہے اپنی راجنیتک روٹیاں سیک رہے ہیں؟ دیکھیے دلی میں جو لوگ ہیں وہ صرف تبلیغی نہیں ہیں، یہ میں واضح کر دیتا ہوں، کئی ہزار جی لوگ ہیں، سب تبلیغی نہیں ہیں، لیکن اس میں کافی تبلیغی ہیں، یہ بات درست ہے یہ۔ لیکن جس طرح سے غلط طریقے سے اس کو دکھایا گیا اور جو یہ دکھانا شروع کر دیا گیا، ڈیلی جو بریفنگ ہوتی تھی وہ اس میں دکھانا شروع کیا الگ سے تبلیغیوں کا، تو وہ غلط تھا۔ یا تو آپ جو ہے سارے جو مذہب والے ہیں الگ الگ ہے، سب کا بھی، ہندو کا، کرسچن کا، سکھ کا، فلاں کا، بدھسٹ کا دکھائیے بھائی اتنے لوگ تھے، وہ تو ہوا نہیں، تبلیغی ہونے سے ہوا۔ اور ہمارے یہاں پبلک جو ہے بیچاری اتنی ان پڑھ ہوتی ہے کہ وہ سمجھنے لگی تبلیغی کو مسلمان بنا دیا۔ اب مسلمان کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کی مصیبت ہو گئی، کسی کے داڑھی ہے، کسی کا کرتا ہے، کسی کا پاجامہ ہے، کسی کے ٹوپی پہنے ہوئے، تو وہ تبلیغی ہو گیا، اس کو پکڑنے لگے۔ خود دلی کے اندر پولیس والوں نے ایسے لوگوں کو پکڑا جن کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں، راستے میں جو ہے ان کو ملے، کہا چلو اس طرح سے ہوا ہے۔ اور جگہوں پر ہوا ہے، گاؤں کے اندر لوگوں کو نکالا گیا ہے، گاؤں کے اندر مارا گیا ہے، لنچنگ ہوئی، خصوصی دلی کے اندر دو لنچنگ ہوئی، دونوں مرے کہ نہیں مرے لیکن ان کی اچھی طرح پٹائی ہوئی، صرف اسی وجہ سے کہ تم یہاں پہ کورونا پھیلا رہے ہو۔ ابھی کیوں پھیلائے گا کوئی آدمی؟ کوئی پاگل ہے کوئی کہ میں جان بوجھ کے جا کر کے اپنا جو ہے نا کورونا کا وائرس خریدوں گا، جا کر کے اپنے جسم میں ڈالوں گا؟ ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ جو بیمار سوچ ہوتی ہے اس میں یہ سوچ سکتا ہے آدمی۔ اب دلی کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کو آج جو ہے 30 اور 31 دن بھی ہو گیا ہے۔ اب جو اس میں پیریڈ ہے کوارنٹائن کا، پیریڈ 14 دن کا، انہوں نے بتایا WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جو کہ ساری دنیا میں صحت کے مسائل ہیں اس کو دیکھتی ہے اور مشورے دیتی ہے، تو اس آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ 14 دن کا کوارنٹائن کافی ہے، اس لیے کہ کورونا کے جو نشانیاں ہوتی ہیں اس کی بیماری کی، وہ 4-5 دن میں ان کے خیال میں سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے ہوا تو 4-5 دن میں میری جو ہے ٹیمپریچر آئے گا، مجھے کھانسی آئے گی، جو اس طرح کی جو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ 4-5 دن میں اس کے انفیکشن کے بعد آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 14 دن میں بالکل آ ہی جائیں گی، صاف ہی ہو جائے گا۔ اب 14 دن کے بعد یہاں پر دلی میں کیا کیا کہ 14 دن ان کا کافی نہیں، ہم 28 دن کریں گے۔ 28 دن بھی کر لیا انہوں نے۔ اب 28 دن کے بعد آج 30 اور 31 دن بھی ہو رہا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں مستقل جو ہے یہاں پہ دلی گورنمنٹ سے بھی، سینٹرل گورنمنٹ سے بھی یہ مستقل رہا ہے، اور جو نیچے جو ادھیکاری ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں، SDM ہیں، سب سے میں مستقل سفر میں ہوں، ان کو بول رہا ہوں کہ بھائی 28 دن اب ہو گئے، جو لوگ نیگیٹو ان کو چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پازیٹیو کو چھوڑ دو، پازیٹیو کو بالکل رکھو، بلکہ ان کیمپوں میں مت رکھو، بلکہ اسپتال میں لے جاؤ ان کا۔ لیکن جو لوگ نیگیٹو ہیں، بار بار نیگیٹو آ رہے ہیں، ان کو چھوڑو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی جو ہے فیصلہ لینے کی حیثیت میں اس وقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہو رہی فیصلہ لینے کی۔ بھائی چھوڑو ان کو، یہ تو اب جو ہے 28 دن کے بعد ان کو رکھنا تو ایک طرح سے غیر قانونی حراست ہے، اللیگل ڈیٹینشن ہو گیا۔ کیوں آپ رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو؟ اگر یہی بات درست ہے تو سارے ہندوستان کو جیل بنا دو، سب کو گھر کے باہر تالا لگا دو۔ تو یہ غلط ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ 28 دن کے بعد بھی جن لوگوں کا بار بار نیگیٹو آیا ان کو بھی رکھنا۔ ابھی کہہ رہے ہیں ایک بار اور ٹیسٹ کریں گے۔ بھائی تم نے 2 دفعہ کر لیا، 3 دفعہ ٹیسٹ کر لیا، نیگیٹو آدمی آ رہا ہے، اس کے باوجود پھر ایک بار بھی ٹیسٹ کرو گے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان، دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے۔ اب باہر سے جو لوگ آئے تھے، جو ہمارا جو 22 اور 23 مارچ کو آخری فلائٹیں آئی تھیں آخر میں، جیسے کہ خود جو ہے ہوم منسٹری نے کہا ہے کہ 1 مارچ سے لے کر 22-23 مارچ تک 15 لاکھ لوگ باہر سے آئے ہیں۔ جی لوگ باہر سے آئے ہیں اس لیے کہ ایسے ملکوں سے آئے ہیں، کھاڑی کے ملکوں سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، چائنا سے آئے ہیں، ملیشیا سے کہاں آئے ہیں، جہاں پہ وہاں پر کورونا پھیلا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو ان لوگوں کو اگر ان میں سے کسی کو کوارنٹائن کیا گیا تو صرف 14 دن کے لیے کیا گیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کیوں، میں جانتا ہوں، میری بیٹی بھی کی گئی تھی، میری بیٹی امریکہ سے آئی تھی اور اس کو بھی کوارنٹائن کیا تھا اور 14 دن میں چھوڑ دیا، اس کو نہیں بلکہ اور سب کو 14 دن میں چھوڑ دیا۔ تو بھائی وہ جو باہر سے آ رہے تھے، وہ میری بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایسے ہزاروں لوگ جنہوں نے کوارنٹائن میں کیا تھا، ان لوگوں کو آپ نے 14 دن میں چھوڑ دیا۔ کیا وہ اسپیشل لوگ تھے کیا؟
اگر باہر سے آ رہا ہے ہوائی جہاز سے فلائٹ کر کے آ رہا ہے اسپیشل 14 دن میں چھوڑ دو گے، لیکن یہاں پر جو ہے دلی کی سڑک سے یا دلی کی گھر سے اٹھاؤ گے تو 14 دن کیا 28 دن بھی تو کافی نہیں اس کے لیے. کیا اس میں کون سا ایسا کورونا آ گیا ہے جو کہ 28 دن کے بعد بھی صاف نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے. جتنے لوگوں نے 14 دن کیا بلکہ اب تو 28 بھی ہو گیا، 28 کیا اب 30-31 دن بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی رکھنا یہ غلط کام ہے. اور یہ جو لوگ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں ان کے اوپر ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح کے چیزوں میں اہل نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ڈاکٹروں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو صاف صاف بولنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے. اب 28 دن کے بعد کوئی کورونا نہیں آنے والا ہے، جو ہوتا ہے وہ 4-5 دن میں آ جاتا ہے. تم نے 14 دن کیا، پھر 28 دن کیا، 28 دن کے آگے یہ تو غیر قانونی حراست ہو گئی، جو کہ لوگوں کا جو حق ہے، ہمارا حق آزادی ہے، جو نارمل حق ہمارا ہے آزاد ہونا ہے. اور جو غیر معمولی ہے، بھائی میں نے کوئی جرم کر لیا، چوری کر لی، زنا کر لیا، کیا کر لیا تو مجھے جیل میں ڈالنا، وہ غیر معمولی بات ہوتی ہے جو خاص حالات میں ہوتی ہے. عام حالات میں یہ ہے کہ میں آزاد ہوں. تو اس آزادی کو آپ نے چھین لیا، ایک آدمی کی نہیں بلکہ ہزاروں لوگ، شاید 5-6-7 ہزار میں نہیں جانتا، لیکن ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس وقت دلی کے کیمپوں میں اور یہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں. اور شاید ملک کے اور باہر بھی ایسا ہوگا، کوئی بعید نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اس لیے کہ اطلاعات آج کل بہت ہی کم آ رہی ہیں تو میں نہیں جانتا کہ کیا حقیقت ہے. لیکن یہ کہ اگر کہیں پر بھی دلی کے باہر بھی 14 دن کے بعد بھی رکھا جا رہا ہے، 28 دن کے بعد بھی رکھا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. اور فوراً ایسے لوگوں کی آزادی کو بحال کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے اس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے. اب نند نگری یہاں پہ جو ہے وہاں پر فلیٹوں کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ باہر نہیں لگا ہوا ہے، ایک کمپلیکس کو بند کر رکھا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اس میں کم سے کم چلتے پھرتے ہیں لوگ، لیکن نند نگری میں 2000 آدمی ہیں، ان کو وہاں پہ باہر سے تالے لگائے ہوئے ہیں. ہر فلیٹ میں 3-4-5 آدمی ہیں اور انہوں نے باہر سے، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ مرے گا. تو یہ چیز جو ہو رہی ہے وہ غلط ہے اور جو لوگ اس وقت ذمہ داری کی پوزیشن میں ان کو فیصلہ لینا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ سر ہم سے جڑنے کے لیے. یہ تو صاف ہے کہ مدعوں سے بھٹکانے کے لیے آپ کے ایک ٹویٹ کا استعمال کیا گیا جس سے کوئی اور مدعا بنانے کی کوشش کی گئی. یہ ہماری حکومت کی اور گودی میڈیا کی عادت ہے جو مدعوں کو بھٹکانے کے لیے اور کوئی مدعا اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ظفر الاسلام صاحب موجود تھے جنہوں نے بخوبی یہ تو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا. اور میں ایسے ہی تمام مدعوں کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا.